क्विकलिट समरीज में खुश आमदीद। दुनिया की साइंसी और फिक्री किताबों को आसान फहम अंदाज में समझने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम बात कर रहे हैं किताब ओरिएंटलिज्म की, जिसे एडवर्ड सईद ने लिखा है। ये एक ऐसी किताब है जिसने वाकई इस पूरी दुनिया को देखने का हमारा जाविया ही बदल दिया है। जी बिल्कुल। तो इस तफसीली गुफ्तगू का बुनियादी मकसद ही इस किताब के मरकजी ख्यालात की गहराई में जाना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मगरबी दुनिया यानी यूरोप और अमेरिका वो किस नज़रिए के तहत मशरिक को, या जिसको वो ओरिएंट कहते हैं, उसे कैसे देखते हैं और बयान करते हैं। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि ये किताब बताती है कि ओरिएंट कोई महज एक जुग्राफियाई जगह नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि बस नक्शे पर एक जगह है जिसे मशरिक कह दिया गया। हाँ, बल्कि ये एक पूरा तस्वर है, एक आइडिया है जो मगरिब ने खुद बनाया है। और सुनने वालों के लिए आज का हमारा बुनियादी मिशन यही है कि हम इस बात का जायज़ा लें कि ये तस्वर बना कैसे। हम इन तमाम तारीख़ी हवालों और किताब के अहम इक़्तिबासात का गहराई से मुतालिया करेंगे। जी, और इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले मैं ये वाज़े करती चलूं कि हम इस बहस में जो भी सियासी या तारीख़ी हवाले पेश करेंगे, चाहे उनका ताल्लुक दाएं बाजू से हो या बाएं बाजू से, हम उन्हें बिल्कुल गैर जानिबदाराना तौर पर पेश करेंगे। बिल्कुल, हमारा मकसद किसी भी ख़ास नज़रिए की तायद करना नहीं है। हाँ जी, हम सिर्फ जो असल माखज़ है, मतलब एडवर्ड सईद की जो किताब है, उसमें मौजूद ख़यालात को ईमानदारी से समझने की कोशिश कर रहे हैं। सही। तो चलें इस बात को ज़रा तफसील से समझते हैं। ये जो मशरिक और मगरिब यानी ओरिएंट और ऑक्सीडेंट का तस्वुर है, ये शुरू कहाँ से हुआ? क्योंकि ये तो एक तरह की ज़हनी तकसीम लगती है। ये मुकम्मल तौर पर एक सकाफ़ती और ज़हनी तकसीम ही है। मगरिब ने हमेशा मशरिक को एक बहुत ही मुख्तलिफ, अजीब, या जिसे अंग्रेज़ी में एग्जॉटिक कहते हैं, और एक कमज़ोर खित्ते के तौर पर पेश किया, और इसी पूरे अमल को सईद ने ओरिएंटलिज्म का नाम दिया है। अच्छा, एक अजीब खित्ता। मतलब मुझे इस किताब का वो वाक़या याद आ रहा है जो इस बात को बड़ी खूबसूरती से समझाता है। वो जो 19वीं सदी के मशहूर फ्रांसीसी मुसन्निफ थे ना, गुस्ताव फ्लाबेर। जी हाँ, फ्लाबेर का मिस्र का सफ़र। हाँ, तो फ्लाबेर मिस्र जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात एक मिस्री तवाइफ से होती है जिसका नाम कुचूक हानम था। अब फ्लाबेर अपनी डायरियों में उस औरत का जो खाका खींचता है वो बहुत अजीब है। वो उसे कैसा पेश करता है? एक पुरअसरार, खामोश और पुरकशिश सी औरत के तौर पर। मतलब वो औरत खुद कुछ नहीं बोलती, उसके अपने जज्बात क्या हैं, उसकी कोई अपनी आवाज़ है भी या नहीं, उसका कोई जिक्र नहीं मिलता। बिल्कुल, फ्लाबेर उसकी नुमाइंदगी खुद करता है। वो खुद तय करता है कि एक मशरकी औरत कैसी होनी चाहिए। ये ऐसा ही है जैसे मैं किसी इंसान पर एक पूरी फिल्म बनाऊं, लेकिन उस असल किरदार को उसमें एक लफ्ज़ भी बोलने की इजाज़त ना दूं। सही कहा आपने। और सारा स्क्रिप्ट खुद लिखकर कहूं कि देखें, ये मशरकी इंसान ऐसा होता है। मशरकी इंसान को तो खुद बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। और यहाँ सबसे हैरानकुन बात यह है कि ये सब महज एक इल्म या किसी डायरी तक महदूद नहीं था। ये ताकत का यानी पावर का एक बाकायदा निज़ाम था। अगर हम एंटोनियो ग्रामची के सकाफती बालादस्ती, या जिसको हेजेमोनी कहते हैं, इसके तस्वुर को देखें तो सकाफती बालादस्ती यानी ज़रा इसे आसान अल्फाज में बताएं। यानी आप लोगों पर सिर्फ फौज से हुकूमत नहीं करते, बल्कि उनके जहनों पर ख्यालात के जरिए काबू पाते हैं। तो इसके मुताबिक ओरिएंटलिज्म महज झूठ का कोई पुलिंदा नहीं है, बल्कि इस पर मगरबी इदारों ने बेपनाह सरमायाकारी की है। मशरिक को जानने का असल मतलब उस पर काबू पाना था। तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ कुछ मुसन्निफीन के ख्यालात नहीं थे, बल्कि ये एक बाकायदा सरकारी और सियासी इदारा बन गया था। बिल्कुल ऐसा ही है। 19वीं और 20वीं सदी में जब फ्रांस और बरतानिया ने मशरकी ममालिक में अपनी साम्राज्यी तोसी शुरू की, ख़ासतौर पर हिंदुस्तान और मशरक़ वुस्ता में, तो यही सोच एक इदारे की शक्ल इख्तियार कर गई। मुझे लॉर्ड क्रोमर की मिसाल याद आ रही है, जिसने बरतानवी सल्तनत की तरफ से मिस्र पर एक लंबे अरसे तक हुकूमत की थी। उसका हुकूमत करने का तरीक़ा ही इस बात पर मबनी था कि मशरिकी लोग गैर अक़ली हैं। जी हाँ,
کرومر کا ماننا تھا کہ مشرقی لوگ بالکل بچوں کی طرح ہیں، وہ جذبات سے چلتے ہیں، جبکہ یورپی لوگ وہ انتہائی عقلی، باشعور اور بالغ ہیں۔ آرتھر بیلفور نے بھی برطانوی پارلیمنٹ میں بالکل یہی استدلال پیش کیا تھا۔ لیکن یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ سب جو مغربی مفکرین یا سیاستدان تھے، کیا وہ جان بوجھ کر سازش کر رہے تھے؟ آپ کا مطلب ہے کہ کیا وہ شعوری طور پر جھوٹ بول رہے تھے؟ ہاں، مطلب کیا وہ واقعی سچے دل سے یہ سمجھتے تھے کہ وہ مشرقی لوگوں کی بھلائی کر رہے ہیں؟ مجھے تو یہ اورینٹلزم ایک بیوروکریسی یا ایک بہت بڑی فائلنگ کیبنٹ کی طرح لگتا ہے، جہاں مغرب میں ہر مشرقی انسان کی ایک فائل بنائی، اس پر لیبل لگا دیا کہ یہ سامی ہے یا مشرقی ہے، اور اسے ایک خانے میں بند کر دیا۔ یہ فائلنگ کیبنٹ والی تشبیہ بہت زبردست ہے، اور آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ کوئی دانستہ یا خفیہ سازش نہیں تھی، یہ دراصل طاقت اور علم کے باہمی گھڑ جوڑ کا نتیجہ تھا۔ اسے ایک کارپوریٹ ادارے کے طور پہ استعمال کیا گیا۔ یعنی علم کا استعمال طاقت بڑھانے کے لیے کیا گیا۔ بالکل۔ بینجامن ڈزرائیلی کا ایک بہت مشہور قول ہے، جو کتاب میں بھی ہے، کہ "دی ایسٹ از اے کیریئر"، یعنی مشرق ایک کیریئر ہے۔ مغربی مصنفین نے مشرق کے بارے میں جو بھی لکھا وہ مکمل سچ نہیں، بلکہ ایک خاص زاویہ نظر تھا جو ان کی طاقت کو ظاہر کرتا تھا۔ اور اس طاقت کے اظہار کی سب سے بڑی عملی مثال تو پھر نپولین کی مہمات ہیں۔ 1798 میں نپولین نے مصر پر جو حملہ کیا، وہ صرف ایک فوجی حملہ تو نہیں تھا نا؟ جی نہیں، وہ تاریخ کا ایک بہت انوکھا واقعہ تھا۔ نیپولین اپنے ساتھ صرف بارود نہیں لے گیا تھا، بلکہ وہ اپنے ساتھ سائنسدانوں، تاریخ دانوں اور ماہرین حیاتیات کی ایک پوری اکیڈمی لے کر گیا تھا۔ ارے واہ! مطلب اس نے مصر کو بس فتح نہیں کیا، بلکہ اسے فرانسیسی علم کا ایک حصہ یا ایک باقاعدہ ڈپارٹمنٹ بنا دیا۔ بالکل۔ اور پھر اس کے کچھ دہائیوں بعد کیا ہوا؟ ایک اور فرانسیسی، ڈی لیسپس نے نہر سویز تعمیر کر دی، جس نے مشرق کی وہ جو دوری تھی، جو ایک عجیب پن تھا، اسے ختم کر کے مشرق کو مکمل طور پر مغرب کے کنٹرول میں لا کھڑا کیا۔ مجھے یہاں ایک تشبیہ ذہن میں آ رہی ہے۔ یہ تو ایسا ہو گیا کہ مغرب نے مشرق کو ایک کھلے میدان کی طرح نہیں دیکھا، بلکہ ایک کلاس روم، ایک عدالت، یا شاید کسی چڑیا گھر کے ایک پنجرے کے طور پر دیکھا، جہاں جو مشرقی انسان ہے وہ بس ایک نمونہ ہے، ایک اسپیسیمن ہے جس کا مطالعہ کیا جانا ہے۔ ہاں، اور اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ بہت عجیب بات ہے کہ مغرب نے مشرق کی جو پرانی یعنی کلاسیکل تاریخ تھی، اس کو تو بہت عظیم مانا۔ اچھا، مطلب پرانی تاریخ کی تعریف کرتے تھے۔ جی، وہ قدیم مصری تہذیب یا سنسکرت کے گن گاتے تھے، لیکن جو جدید مشرق تھا، اس وقت کے جو لوگ تھے انہیں جاہل قرار دے دیا، اور مغرب نے خود کو ایک ہیرو کے طور پر پیش کیا جو اس پرانی عظمت کو واپس لانے آیا ہے۔ بالکل یہی طریقہ کار تو برطانوی دور حکومت میں ہندوستان میں بھی اپنایا گیا تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا یہ سب صرف پرانی تاریخ کی باتیں ہیں جو ختم ہو چکی ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہے۔ نہیں، یہ طرز عمل تو 20ویں صدی اور آج کے دور تک جاری ہے۔ بس اتنا ہوا کہ عالمی جنگوں کے بعد اورینٹلزم کی جو قیادت تھی وہ برطانیہ اور فرانس سے نکل کر امریکہ کے پاس آ گئی۔ اچھا، تو مطلب اسکرپٹ وہی رہا، بس ڈائریکٹر بدل گئے۔ جی۔ H.A.R. گیب اور لوئی میسگنون جیسے بڑے اسکالرز نے اس جدید دور میں اس کی سمت طے کی، اور جسے ہم آج ایریا سٹڈیز کہتے ہیں، اس کا قیام عمل میں آیا۔ اور آج کے جو جدید پالیسی ساز ہیں، وہ آج بھی پیچیدہ سیاسی اور معاشی مسائل کو تاریخ یا معیشت کی بجائے وہ اس کو سیدھا اسلام کی واپسی یا مشرقی ذہنیت جیسے دقیانوسی تصورات سے جوڑ دیتے ہیں۔ بالکل۔ ایڈورڈ سعید نے یہی کہا ہے کہ جدید اورینٹلسٹ آج بھی مشرقی معاشروں کو ایک جامد یا اسٹیٹک چیز سمجھتے ہیں جو کبھی بدلتی ہی نہیں۔ تو آج جب ہم خبروں میں مشرق وسطی یا تیسری دنیا کے بارے میں سنتے ہیں، مطلب عربوں کو ہمیشہ ایک خاص روپ میں، غصے میں یا شدت پسند کے طور پر پیش کرنا، کیا یہ اسی پرانی اورینٹلسٹ سوچ کا تسلسل نہیں ہے؟ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا دنیا کے پیچیدہ مسائل کو صرف عقیدے یا نسل کی بنیاد پر، مثلاً صرف یہودی اور مسلمان کی بنیاد پر دیکھنا درست ہے، یا ہمیں انسانیت
اور حقائق کی بنیاد پر چیزوں کو سمجھنا چاہیے؟ ہاں، یہ بہت گہرا سوال ہے۔ اور یہاں میں ایک بار پھر یہ واضح کرتی چلوں کہ ان تمام سیاسی مباحثوں کو، جیسے اسرائیل، فلسطین اور سیونیت کے حوالے، ہم صرف ایڈورڈ سعید کی کتاب کے مندرجات کے طور پر بیان کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد کسی بھی فریق کی حمایت یا مخالفت کرنا نہیں ہے، ہم صرف اس ڈھانچے کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ بالکل درست۔ ہمارا کام صرف علم کو اس کی اصل شکل میں سامنے لانا ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس پوری تفصیلی گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ مشرق کو سمجھنے کا جو مغربی طریقہ ہے وہ کسی خالص حقیقت پر مبنی نہیں ہے، بلکہ یہ خیالات اور مفروضوں پر مبنی ہے۔ جی، اور یہ محض ایک اکیڈمک یا علمی مسئلہ نہیں ہے۔ آج کی جو عالمی سیاست ہے، جو معیشت ہے اور جو روزمرہ کی خبریں ہم تک پہنچتی ہیں، ان سب پر اس اورینٹلسٹ سوچ کا بہت گہرا اثر ہے۔ بالکل، اور اس گفتگو کا مقصد بھی سننے والوں کو یہی بتانا ہے کہ جب بھی وہ کسی دوسری ثقافت کے بارے میں کچھ پڑھیں یا سنیں تو یہ ضرور سوچیں کہ لکھنے والے کا زاویہ نگاہ کیا ہے، وہ کس طاقتور مرکز سے یہ بات کر رہا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ تو اس گفتگو کے اختتام پر میں ایک ایسا خیال چھوڑنا چاہتا ہوں جس پر سننے والے خود غور کریں۔ ذرا سوچئے، اگر دنیا کی ایک اتنی بڑی تہذیب کے بارے میں ہمارا سارا علم، تمام تاریخ اور معلومات ان لوگوں کے فلٹر سے گزری ہیں جنہوں نے اس پر قابو پانا چاہا، تو ہم اپنے بارے میں، اپنی پہچان کے بارے میں جو کچھ بھی جانتے ہیں، کیا وہ واقعی ہماری اپنی پہچان ہے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ ہاں، کیا وہ ہماری اپنی لکھی ہوئی تاریخ ہے یا وہ بھی کسی اور نے لکھی ہے؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا ہم کبھی اس اورینٹلسٹ اینک کے بغیر دنیا کو اس کی اصل شکل میں دیکھ سکیں گے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو یقیناً ہمیں دیر تک سوچنے پر مجبور کرے گا۔ جی بالکل۔ تو اس علم کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں ضرور استعمال کریں تاکہ چیزوں کو تنقیدی نگاہ سے دیکھا جا سکے۔ کوئکلی سمرائزز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی تفصیلی گفتگو میں۔ یہ ہے حصہ 2، جہاں ہم اورینٹلزم کے نظام اور اس کے اثرات کو سمجھیں گے۔ کوئکلیٹ سمریز میں دوبارہ خوش آمدید۔ بالکل، اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں تاکہ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز ہم سب تک پہنچتی رہیں۔ پچھلے حصے میں ہم نے سیکھا تھا کہ اورینٹلزم ایک تصور ہے۔ جی ہاں، ایک نظریہ، اور اب ہم اس گہرے مطالعے میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے محض ایک خیال سے نکل کر ایک طاقتور نظام بن گیا۔ صحیح، اور ہمارے آج کے اہم نکات یہی ہیں کہ اورینٹلزم صرف خیالات نہیں بلکہ ایک باقاعدہ ادارہ ہے، یعنی ایک انسٹیٹیوشن ہے، اور اس میں مغربی یونیورسٹیاں، کتابیں، تحقیق اور حکومتیں شامل ہیں۔ بالکل، اور ایڈورڈ سعید کی کتاب کے مطابق ہم یہ بھی جانیں گے کہ مغرب نے مشرق کے بارے میں معلومات کو کس طرح کنٹرول کیا۔ یعنی خیالات جو ہیں وہ ہوا میں تو زندہ نہیں رہتے نا۔ ظاہر ہے انہیں زندہ رہنے کے لیے کوئی فاؤنڈیشن، کوئی مضبوط ڈھانچہ چاہیے ہوتا ہے، اور یہیں سے اورینٹلزم ایک ادارے کی شکل لیتا ہے۔ اور سعید نے اس بات کو واضح کرنے کے لیے مائیکل فوکو کے تصور کا حوالہ دیا ہے۔ فوکو اسے ڈسکورس کہتے ہیں۔ اورینٹلزم کوئی چند جھوٹی کہانیوں کا نام نہیں ہے۔ اچھا، ایک منٹ مجھے یہاں روکیں۔ یہ جو ڈسکورس یا بیانیہ ہے، اکیڈمک حلقوں میں تو یہ بہت بولا جاتا ہے، لیکن عام زبان میں کیا یہ صرف بات چیت یا لٹریچر کا نام ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، اور یہی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ فوکو کے نزدیک ڈسکورس محض بات چیت نہیں ہے، یہ ایک پورا فکری نظام ہے۔ یہ ایک کارپوریٹ ادارہ ہے جس کے ذریعے مغرب نے مشرق پر حکمرانی کی اور اس کے بارے میں فیصلے کیے۔ یعنی یہ طے کیا کہ مشرق کے بارے میں کیا بات کی جا سکتی ہے اور کیا نہیں؟ جی ہاں، اور اسی کو مزید گہرائی میں سمجھانے کے لیے سعید نے اینٹونیو گرامشی کے ثقافتی غلبے یعنی ہیجمنی کا ذکر کیا ہے۔ گرامشی کہتے ہیں کہ تسلط صرف طاقت یا فوج سے نہیں قائم ہوتا، اس کے لیے ثقافتی رضامندی درکار ہوتی ہے۔ چلیں اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ ثقافتی رضامندی، تو کیا یہ کسی بہت بڑی پی آر ایجنسی کی طرح کام کرتا ہے؟ پی آر ایجنسی؟ وہ کیسے؟ مطلب ایک ایسی ایجنسی جو صدیوں سے چل رہی ہو، جہاں ایک فریق یعنی مغرب وہ دوسرے فریق یعنی مشرق کا مکمل امیج کنٹرول کر رہا ہو۔ ہاں، یہ ایک بہت زبردست مثال دی آپ نے۔ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ علم اور طاقت
یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ جو علم پیدا کرتا ہے وہی حکمرانی کا جواز بھی بناتا ہے۔ نالج اور پاور کا کنیکشن، تو اس کی کوئی تاریخی مثال بھی ہے ایڈورڈ سعید کی کتاب میں؟ بالکل ہے۔ وہ لارڈ کرومر اور آرتھر بیلفور کی مثال دیتے ہیں، 19ویں صدی کے برطانوی سیاستدان۔ انہوں نے مصر پر برطانوی قبضے کو یہ کہہ کر درست قرار دیا کہ مشرق کے لوگ فطری طور پر غیر عقلی ہیں۔ اچھا، غیر عقلی؟ ہاں، یعنی جذباتی اور بالکل بچوں جیسے، اور اس کے برعکس مغرب جو ہے وہ عقلی اور باشعور ہے۔ تو یہ دلیل دی گئی کہ چونکہ مشرقی لوگ خود پر حکمرانی نہیں کر سکتے، اس لیے یہ مغرب کا حق ہے کہ وہ ان پر حکمرانی کرے۔ یہ تو کمال کی دلیل ہو گئی، یعنی علم پیدا ہی اس لیے کیا گیا تاکہ ان پر حکمرانی کو جائز قرار دیا جا سکے۔ پہلے انہیں کتابوں میں بچہ ثابت کیا اور پھر ان کے وسائل پر قبضہ کر لیا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ مغرب نے مشرق کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ دراصل اس پر حکمرانی بھی کی۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ چلتی رہیں۔ تو اب یہاں ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے، جب علم اور طاقت دونوں مغرب کے پاس آ گئے تو دنیا کے سامنے مشرق کی تصویر کشی کیسے کی گئی؟ کون مشرق کی کہانی لکھ رہا تھا؟ دیکھیں، جو مشرق کے بارے میں لکھتا ہے وہی اس کی تصویر دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ ایڈورڈ سعید نے یہاں ایک مشہور فرانسیسی مصنف گستاف لیبیر کی بہت زبردست مثال دی ہے۔ گستاف لیبیر؟ ان کا تو لٹریچر میں بہت بڑا نام ہے۔ جی ہاں، فلیبیر مصر گیا اور وہاں اس کی ملاقات ایک مصری طوائف اور رقاصہ کچک خانم سے ہوئی۔ اب اس پوری ملاقات میں کچک خانم نے اپنے بارے میں خود کبھی کچھ نہیں کہا۔ ویٹ، واقعی؟ اس کی اپنی کوئی آواز نہیں تھی اس کہانی میں؟ بالکل کوئی آواز نہیں، اس کی کوئی تاریخ، اس کے جذبات فلیبیر نے کچھ بیان نہیں کیا، بلکہ فلیبیر نے خود اس کی ترجمانی کی۔ اس نے کچک خانم کو ایک عام مشرقی عورت کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ او واہ، یعنی فلیبیر نے خود ہی اس کی شخصیت بنا دی۔ یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی میری کہانی لکھے لیکن مجھ سے ایک بار پوچھے تک نہیں۔ یہی تو المیہ ہے، اور اس سے مغربی ذہنوں میں مشرقی عورت، ثقافت اور معاشرے کی ایک خاص جنسی، پرکشش اور خاموش تصویر بن گئی، ایک ایسی تصویر جو مغربی مصنفین نے اپنے انداز میں پیش کی۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو یہ مجھے بالکل ایک کٹھ پتلی کے کھیل جیسا لگتا ہے، جسے ہم وینٹریلوکوسٹ ایکٹ کہتے ہیں۔ ہاں، کٹھ پتلی کا کھیل، وہ کیسے؟ مطلب جہاں آواز تو مغرب کی ہے، خیالات مغرب کے ہیں، لیکن بڑی مہارت سے ہونٹ مشرق کے ہلتے ہوئے دکھائے جا رہے ہیں۔ دنیا کو لگ رہا ہے کہ مشرق بول رہا ہے، لیکن مشرق تو خاموش ہے۔ یہ تمثیل بالکل پرفیکٹ ہے، اور یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے کہ مشرق کی اصل آواز گئی کہاں؟ اسی بات پر سعید نے کارل مارکس کا ایک مشہور جملہ لکھا ہے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ مارکس نے کہا تھا، وہ اپنی نمائندگی خود نہیں کر سکتے، ان کی نمائندگی کی جانی چاہیے۔ اور مغربی مصنفین نے مشرق کو بالکل اسی طرح ایک خاموش کردار بنا دیا جسے صرف مغرب ہی دنیا کے سامنے درست انداز میں پیش کر سکتا تھا۔ یہ تو بہت گہری بات ہے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے سننے والوں کے لیے ایک انتہائی اہم وضاحت کرنا ضروری ہے۔ جی بالکل، وہ وضاحت کر دیں۔ دیکھیں، ہم آج جس کتاب اور ماخذ پر بات کر رہے ہیں اس میں کافی سیاسی نظریات شامل ہو سکتے ہیں، لیفٹ ونگ کے یا رائٹ ونگ کے، لیکن ہمارا مقصد یہاں کسی بھی سیاسی فریق یا نظریے کی تائید کرنا نہیں ہے۔ بالکل درست۔ ہم صرف اور صرف غیر جانبدار رہ کر ان خیالات اور معلومات کو رپورٹ کر رہے ہیں جو ایڈورڈ سعید نے اپنی اس کتاب میں پیش کی ہیں۔ ہم کوئی سائیڈ نہیں لے رہے۔ جی، ہم بس کتاب کے مندرجات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو واپس اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اب تک جو ہم نے بات کی وہ تو پرانی سلطنتوں کے دور کی تھی۔ جی، 19ویں اور 20ویں صدی کے اوائل کی باتیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب پرانی برطانوی اور فرانسیسی سلطنتیں ختم ہو گئیں تو کیا یہ اورینٹلزم کا نظام بھی ان کے ساتھ ہی ختم ہو گیا؟ ہرگز نہیں، اس نے صرف اپنا روپ بدلا ہے، اور اس چیز کو سمجھانے کے لیے ماہرین دو اصطلاحات استعمال کرتے ہیں: پوشیدہ اورینٹلزم اور ظاہر اورینٹلزم۔ پوشیدہ اور ظاہر، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ پوشیدہ یا لیٹنٹ اورینٹلزم وہ مستقل سوچ ہے جو بدلتی نہیں، یعنی یہ خیال کہ مشرق ہمیشہ سے پسماندہ ہے، اور دوسری طرف ظاہر یا مینیفیسٹ اورینٹلزم وہ پالیسیاں اور خیالات ہیں جو وقت کے ساتھ بدلتے ہیں۔ یعنی سوچ پرانی ہے، بس اس کا اطلاق بدل گیا ہے۔ بالکل۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد
برطانیہ اور فرانس کی جگہ امریکہ نے لے لی۔ اب پرانے زمانے کے زباندانوں کی جگہ جدید ایریا ایکسپرٹس اور سوشل سائنٹسٹ آ گئے ہیں۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ کیا جدید ماہرین نے صرف پرانے تعصبات پر ایک نیا اور ماڈرن سوشل سائنس کا لیبل لگا دیا ہے؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو ایسا ہی ہے۔ آج کا اورینٹلزم خاص طور پر امریکہ اور مغرب میں مشرق کو محض ایک پالیسی مسئلے کے طور پر دیکھتا ہے، انسانوں کے معاشرے کے طور پر نہیں۔ واہ، یعنی انسانوں کو پرابلم سالونگ کی ایک مساوات بنا دیا گیا ہے؟ جی، ماہرین آج بھی عرب ذہن یا اسلامی معاشرہ جیسی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں۔ وہ مشرق کے اصل ادب، شاعری اور انسانی تجربات کو مکمل نظر انداز کر دیتے ہیں تاکہ ایک غیر انسانی اور شماریاتی تصویر برقرار رہے۔ اسٹیٹسٹیکل تصویر، بالکل۔ تاکہ کنٹرول کرنا آسان ہو۔ یہ تو واقعی سوچنے کا موقع ہے۔ تو اگر آج کی اس تفصیلی گفتگو کا خلاصہ کیا جائے تو اورینٹلزم محض چند خیالات نہیں ہیں۔ بالکل نہیں، یہ ایک ایسا مکمل نظام اور ادارہ ہے جس کے ذریعے مغرب نے مشرق کو ڈیفائن کیا، اس کی تصویر کشی کی اور اس پر اثر انداز ہوا۔ اور جیسا کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا، ہم نے دیکھا کہ جدید دور میں اورینٹلزم کیسے موجود ہے اور امریکہ اور مغرب آج بھی مشرق کو کیسے دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، یہ سلسلہ رکا نہیں ہے، بس اس کے طریقے بدل گئے ہیں۔ اور موجودہ دور میں جب ہر طرف معلومات کا ایک سیلاب ہے، انفارمیشن اوورلوڈ ہے، تو سننے والوں کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم جو کچھ بھی پڑھ یا سن رہے ہیں اس کے پیچھے کون سا نظام کام کر رہا ہے۔ بالکل، ہر خبر، ہر تجزیے کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے، اندھا دھند کسی بھی بیانیے پر یقین نہیں کر لینا چاہیے۔ صحیح کہا۔ تو آج کے اس گہرے مطالعے کو ہم ایک انتہائی اہم اور فکر انگیز سوال پر ختم کرتے ہیں، ایک ایسا سوال جو ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ اور وہ سوال کیا ہے؟ اگر طاقت ہی یہ طے کرتی ہے کہ سچ کیا ہے، تو پھر ہم اپنی ثقافت اور تاریخ کے بارے میں جو کچھ بھی جانتے ہیں اس میں سے کتنا ہمارا اپنا ہے اور کتنا کسی اور نے ہمارے لیے صدیوں پہلے لکھ دیا تھا۔ عام طور پر جب ہم کسی میڈیکل تشخیص کی بات کرتے ہیں تو ایک امید ہوتی ہے کہ اس میں ایک بالکل درست کی ہوگی، مطلب ایکس رے مشین میں ٹوٹی ہوئی ہڈی صاف نظر آتی ہے۔ بالکل، وہ ایکس رے کی سفید لکیر، مسئلہ بالکل واضح ہوتا ہے کہ ہاں یہاں ہڈی ٹوٹی ہے۔ ہاں ایگزیکٹلی، اور ہم انسانوں کو یہ بہت پسند ہے کہ چیزیں بالکل صاف ہوں، بلیک اینڈ وائٹ ہوں، لیکن آج کے اس تفصیلی جائزے میں جو کہ ہمارا حصہ 3 ہے، ہم دیکھیں گے کہ حقیقت اتنی سیدھی نہیں ہوتی۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ جب ہم انسانی نفسیات یا عالمی سیاست کی بات کرتے ہیں نا، تو وہ ایکس رے مشین کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، چیزیں بہت دھندلی ہو جاتی ہیں۔ بالکل، اور یہ ہے ہمارا حصہ 3، جہاں ہم دیکھیں گے کہ اورینٹلزم یعنی یہ جو مشرق کو دیکھنے کا ایک خاص زاویہ ہے، یہ آج بھی کیسے موجود ہے۔ کوئکلٹ سمریز میں خوش آمدید۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنے سننے والوں کو یاد دلا دیں کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید ایسی علمی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ہاں ضرور۔ تو آج کے اس آخری حصے میں ہمارا مشن یہ ہے کہ ایڈورڈ سعید کی کتاب کے آخری حصوں کو سمجھیں اور یہ دیکھیں کہ اورینٹلزم کوئی پرانی تاریخ نہیں ہے۔ مطلب یہ آج بھی ہمارے میڈیا، سیاست اور تعلیم کے میدانوں میں اپنا اثر رسوخ قائم کیے ہوئے ہے۔ یہ بہت حیران کن بات ہے ویسے۔ ارے بہت زیادہ، لیکن ایک بات میں یہاں کلیئر کر دوں تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہو، اس جائزے میں ہم جو بھی خیالات یا تنقید پیش کر رہے ہیں وہ خالصتاً ایڈورڈ سعید کے ہیں۔ بالکل، ہم کسی خاص سیاسی نظریے کی حمایت نہیں کر رہے۔ ہمارا مقصد صرف اس کتاب کے اصل مواد کو غیر جانبداری سے سمجھنا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم اکثر یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ پرانی سلطنتیں اور وہ نوآبادیاتی نظام اب ختم ہو چکے ہیں۔ ہاں، ہم سوچتے ہیں کہ اب تو جدید دور ہے، لیکن یہ نظام ختم نہیں ہوا، اس نے صرف اپنا روپ بدلا ہے۔ مطلب آج وہ ہمارے ٹی وی کی اسکرینوں اور ہالی ووڈ کی فلموں میں زندہ ہے۔ بالکل، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ عالمی طاقت کا مرکز کیسے تبدیل ہوا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد کی بات ہے یہ۔ اچھا، یعنی جب برطانیہ اور فرانس کا زوال شروع ہوا۔ صحیح، برطانیہ اور فرانس جن کا مشرق وسطیٰ پر صدیوں تک غلبہ تھا، ان کی جگہ اب ایک نئی طاقت نے لے لی، اور وہ طاقت تھی امریکہ۔ تو امریکہ کے آنے سے کیا بدلا؟ مطلب پرانی طاقتیں بھی تو قبضہ ہی کر رہی تھیں نا؟ ہاں، لیکن پرانی یورپین طاقتوں کا مشرق سے تعلق ایک
ایک خاص طرح کی رومانوی اور سفاقانہ نو آبادیات پر مبنی تھا۔ امریکہ کے آنے سے یہ سرد مہری پر مبنی انتظامی شکل بن گیا۔ سمجھا، سرد جنگ کا عروج تھا اور مشرق وسطیٰ میں تیل نکل آیا تھا، تو یہ ایک اسٹریٹجک مسئلہ بن گیا ہے نا؟ ایگزیکٹلی۔ امریکہ کے لیے مشرق وسطیٰ اب کوئی پراسرار کہانیوں کا خطہ نہیں رہا تھا، یہ خالصتاً ایک پالیسی اور سیکیورٹی کا مسئلہ بن گیا تھا۔ اور کتاب بتاتی ہے کہ اس طاقت کی منتقلی کے ساتھ نا علم کی منتقلی بھی ہوئی۔ مطلب پرانے دور کے جو ماہرین تھے وہ تو زبانیں اور ادب پڑھتے تھے۔ بالکل، انہیں فلولوجسٹس کہا جاتا تھا، لیکن امریکی دور میں ان کی جگہ سوشل سائنٹسٹس اور ایریا ایکسپرٹس نے لے لی۔ ایریا ایکسپرٹس؟ تو مطلب اب انہوں نے ادب اور شاعری کو چھوڑ کر بس ڈیٹا پر فوکس کرنا شروع کر دیا۔ ہاں، اب مشرق کو زبانوں سے نہیں بلکہ خطرات کے تجزیوں اور آبادی کے اعداد و شمار سے سمجھا جانے لگا۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کسی بڑی کارپوریشن کا CEO بدل گیا ہو۔ ارے واہ، یہ بہت زبردست مثال ہے۔ کیسے بھلا؟ دیکھیں نا، کمپنی کا مقصد تو وہی ہے، بس مینجمنٹ کا انداز بدل گیا ہے۔ نیا CEO اب ملازموں سے بات نہیں کرتا، وہ بس ایکسل شیٹس دیکھتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوا۔ اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ادب کو نظر انداز کرتے ہیں تو آپ ایک بہت بڑا نقصان کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ مطلب پالیسی میں ادب کا کیا کام؟ کیونکہ ادب انسان کو ایک زندہ جاگتا انسان بناتا ہے نا۔ جب آپ کسی خطے کے ادب کو نصاب سے نکال دیتے ہیں تو آپ انہیں غیر انسانی بنا دیتے ہیں، ڈی ہیومنائز کر دیتے ہیں۔ صحیح، یعنی پھر وہ لوگ صرف اعداد و شمار یا رجحانات بن کر رہ جاتے ہیں۔ بالکل۔ اور جب ایک پالیسی ساز انہیں صرف ہنسوں اور خطرات کے طور پر دیکھتا ہے تو نفسیاتی طور پر کسی ہنسے پر بم گرانا یا پابندی لگانا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ یہ تو بہت خوفناک بات ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہی سوچ پھر عام عوام تک بھی پہنچائی گئی۔ بالکل، جب پالیسی ساز خطے کو اعداد و شمار سے دیکھتے ہیں تو یہی سوچ براہ راست میڈیا اور فلموں میں بھی جھلکتی ہے۔ یعنی ہالی ووڈ۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ جدید میڈیا میں مشرق کو، خاص طور پر عرب یا مسلمان کرداروں کو اتنا یک طرفہ کیوں دکھایا جاتا ہے؟ ہاں، ایڈورڈ سعید کے مطابق امریکی پاپ کلچر میں ان کرداروں کو ہمیشہ ایک منفی زاویے سے پیش کیا جاتا ہے۔ مطلب یا تو وہ کوئی خطرناک جنگجو ہوں گے، یا صحرا میں اونٹ چلانے والے، یا پھر کوئی بہت ہی ظالم شخص۔ ایگزیکٹلی، اور یہ سب کردار ہمیشہ ایک گورے، معصوم ہیرو کے لیے خطرہ بنے ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ان فلموں میں ایک خاص پیلا فلٹر استعمال ہوتا ہے؟ ارے ہاں، وہ جو دھول مٹی والا گرد آلود سا پیلا فلٹر ہوتا ہے۔ بالکل، وہ فلٹر جان بوجھ کر لگایا جاتا ہے تاکہ وہ جگہ گرم، بنجر اور غیر آرام دہ محسوس ہو، اور وہ جو پراسرار سی موسیقی ہوتی ہے پس منظر میں، ہاں، وہ موسیقی فوراً دماغ کو سگنل دیتی ہے کہ یہاں کچھ گڑبڑ ہے، کچھ خطرناک ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیں، کیا یہ صرف کہانی کو دلچسپ بنانے کے لیے کرتے ہیں یا اس کے پیچھے کوئی نفسیاتی وجہ ہے؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں نا تو یہ ایک خرافات یعنی متھ کی منطق ہے۔ خبروں کی ہی مثال لے لیں، نیوز ریلز میں اکثر مشرق کو ایک بےہنگم ہجوم کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ ہاں، لوگ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، غصے میں ہوتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں بتاتے کہ وہ احتجاج کیوں کر رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی، کیمرہ کبھی کسی ایک شخص پر زوم نہیں کرتا کہ وہ شاید پانی یا روٹی کے لیے رو رہا ہو، وہ بس ایک غضبناک ہجوم دکھاتے ہیں۔ اس سے ان کی انفرادی شناخت ختم ہو جاتی ہے، اور پھر ناظرین کو ان سے ہمدردی کے بجائے خوف محسوس ہوتا ہے۔ بالکل، اور پھر ان کے غصے کو کسی معاشی مسئلے کے بجائے سیدھا ان کی ثقافت یا جہاد کے خطرے سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے اورینٹلزم کا وہ متضاد پہلو ہے نا، مطلب ایک طرف تو مشرق کو اتنا خطرناک دکھایا جاتا ہے کہ وہ سب کچھ تباہ کر سکتا ہے، ہاں، اور بالکل اسی وقت دوسری طرف انہیں اتنا بے بس اور پسماندہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنا انتظام خود نہیں چلا سکتے۔ یعنی وہ بے وقت ایک خطرناک افرید بھی ہے اور ایک کٹھ پتلی بھی جسے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو لاجک کے حساب سے بالکل بے معنی بات ہے۔ بے معنی ہے، لیکن مغرب کا یہ نظریہ قائم رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ انہیں ہماری ضرورت ہے، اور یہ تعصب صرف میڈیا تک محدود نہیں ہے ویسے۔ تو کیا یہ باقاعدہ تعلیمی اداروں میں بھی پڑھایا جاتا ہے؟ بالکل، اسے باقاعدہ علمی اور سائنسی حقیقت بنا کر پیش کیا گیا۔ کتاب میں شوبی نامی ایک ماہر نفسیات کی مثال ہے۔ اچھا، اس نے کیا دعویٰ کیا تھا؟ اس نے باقاعدہ یہ مقالہ لکھا
کہ عربی زبان بذات خود اپنی ساخت کے اعتبار سے عربوں کی نفسیات کو اس طرح متاثر کرتی ہے کہ وہ ہر بات میں مبالغہ آرائی کرتے ہیں۔ ارے واہ، مطلب یہ تو حد ہو گئی، کسی زبان پر یہ الزام لگا دینا کہ اس کی وجہ سے ان کی سوچ مبہم ہوتی ہے، یہ تو کوئی سائنس نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن کتاب بتاتی ہے کہ ایک اورینٹلسٹ کے نزدیک مشرقی انسان وہ نہیں جو وہ حقیقت میں ہے، مشرقی انسان وہ ہے جو اورینٹلسٹوں سے بناتا ہے۔ اور وہ جو بھی بنا کر ہارورڈ یا کیمبرج سے چھاپ دیتا ہے پوری دنیا اسے سچ مان لیتی ہے۔ یہ تو بہت خطرناک غلبہ ہے۔ بالکل، اور اسی چیز کو سمجھانے کے لیے گرامشی کا تصور ہیجمنی بہت اہم ہے، ثقافتی غلبہ۔ ہیجمنی، اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ ذرا آسان الفاظ میں بتائیں۔ دیکھیں، یہ صرف توپ اور تفنگ سے کسی پر قبضہ کرنے کا نام نہیں ہے، یہ وہ غلبہ ہے جہاں مغربی انسان یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کے وسائل پر اس کا حق ہے کیونکہ وہ مہذب ہے۔ مطلب انہوں نے مشرق کی ایک خیالی تصویر بنائی، اسے سائنس کا نام دیا اور پھر اسی بنیاد پر سیاسی فیصلے کیے گئے۔ ہاں، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس پوری بحث کا سب سے بڑا المیہ تو تب جنم لیتا ہے جب ہم اس کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے اورینٹلزم کی سب سے بڑی کامیابی، یعنی جب خود مشرقی ممالک، خود وہاں کے باشندے اس مغربی بیانیے کو سچ ماننے لگتے ہیں۔ یہ تو واقعی بہت دلچسپ بات ہے، یعنی مشرق خود اپنے آپ کو اورینٹلائز کرنے میں شریک ہو گیا۔ بالکل۔ ایڈورڈ سعید کی نظر میں اورینٹلزم کی سب سے بڑی فتح یہ ہے کہ آج عرب اور مشرقی دنیا امریکہ کی ثقافتی اور علمی تفعیلی بن چکی ہے، یعنی ایک سیٹلائٹ بن چکی ہے۔ یہ تو ایک طرح کا ثقافتی تسلط ہے جو بغیر کسی فوج کے مسلط کیا گیا ہے۔ ہاں، اور یہ سب رضامندی سے ہوا ہے۔ اس میں کنزیومرزم کا بہت بڑا کردار ہے۔ کنزیومرزم مطلب چیزیں خریدنا، جیسے کوکا کولا اور بلو جینز؟ ایگزیکٹلی۔ مشرق صرف ان مغربی اشیاء کا خریدار نہیں بنا، بلکہ اس نے ان خیالات اور ہالی ووڈ کی ان تصویروں کو بھی اپنا لیا ہے جو دراصل اسی کے خلاف بنائی گئی تھیں۔ مطلب ایک مشرقی نوجوان جب وہ فلم دیکھتا ہے تو وہ لاشعوری طور پر اپنے ہی کلچر کو پسماندہ سمجھنے لگتا ہے۔ بالکل، اور یہ تسلط صرف بازاروں تک نہیں، تعلیمی نظام تک پھیل چکا ہے۔ ہاں، آج مشرقی دانشور اپنی ہی ثقافت اور تاریخ پڑھنے کے لیے مغرب کا رخ کرتے ہیں نا؟ بالکل، وہ ہارورڈ یا آکسفورڈ جیسی مغربی یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں اور اپنے ہی معاشرے کو انہی مغربی نظریات کی اینک سے دیکھتے ہیں۔ یہ تو ایسا ہے کہ آپ ایک آئینے کے سامنے کھڑے ہوں، لیکن وہ آئینہ آپ کا اپنا نہ ہو، بلکہ کسی اور نے آپ کے لیے ڈیزائن کیا ہو۔ ہاں، ایک خمدار آئینہ جو آپ کی شکل بگاڑ کر دکھاتا ہے اور آپ اسے ہی اپنا اصلی چہرہ مان لیتے ہیں۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے ویسے۔ کیا سوال؟ کہ کیا مشرقی ذہن کبھی اس تعلیمی اور ثقافتی تسلط سے آزاد ہو کر اپنی اصل شناخت کو پہچان پائے گا؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ تو اگر ہم اس پورے جائزے کو، اس بحث کو سمیٹیں، تو اس کتاب کا مکمل نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہی ہے کہ اورینٹلزم کوئی پرانا نظریہ نہیں ہے، بلکہ آج کے جدید میڈیا، عالمی سیاست اور تعلیمی نظام کے رگ و پے میں موجود ہے۔ اور امریکہ نے پرانی سامراجی طاقتوں کی جگہ لے کر اس نظریے کو ایک نیا، زیادہ سائنسی اور بظاہر بے ضرر روپ دے دیا ہے۔ بالکل، اور ہمارے سننے والوں کے لیے اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمارے ارد گرد جو بھی معلومات ہیں نا، وہ خبریں اور فلمیں جو ہم روز دیکھتے ہیں، انہیں تنقیدی نگاہ سے دیکھنا کتنا ضروری ہے۔ کرٹیکل تھنکنگ، ہر پیش کیے گئے بیانیے کو بغیر سوال کے قبول نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور بحث کو ختم کرتے ہوئے میں ایک آخری اکسانے والا خیال چھوڑنا چاہوں گا۔ جی بتائیں۔ دیکھیں، اگر اورینٹلزم ایک مسئلہ ہے تو اس کا جواب آکسیڈنٹلزم ہرگز نہیں ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ ہم مغرب کے بارے میں بھی اسی طرح کی جھوٹی اور من گھڑن کہانیاں بنانا شروع کر دیں۔ بالکل نہیں، اس سے تو مسئلہ اور الجھے گا۔ تو پھر ہم ان زنجیروں کو کیسے توڑیں گے؟ مشہور شاعر ولیم بلیک نے انہیں مائنڈ فورسڈ منیکلز کہا تھا نا، ذہن کی بنائی ہوئی زنجیریں۔ ہاں، وہ زنجیریں جو صدیوں پرانے تعصبات نے ہمارے ذہنوں پر ڈال دیے ہیں۔ کیا ہم کبھی ان ثقافتی لیبلز کے بغیر، ان ہندسوں اور خطرات کے لیبلز کے بغیر ایک دوسرے کو خالصتاً انسان کے طور پر دیکھ پائیں گے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے، اور شاید اسی سوال پر غور کرنا ہی اس پوری کتاب کا اصل مقصد ہے۔ بالکل۔
تو امید ہے آج کا یہ تفصیلی جائزہ اور معلوماتی سفر آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اور مزید علمی اور گہری ویڈیوز کے لیے کوئک سمریز کے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اگلی بار تک کے لیے خدا حافظ۔ خدا حافظ۔